وأما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کریمہ میں، ارشادات جمیلہ میں ہمیں ہمارے دشمنوں کی بہت ساری سازشوں، منصوبہ بندیوں سے آگاہ فرمایا۔ کفار اسلام کے دشمن ہیں، یہ ایک ازلی حقیقت ہے، اور دشمن ہمیشہ وار کرتا ہے، کبھی وار کرنے سے نہیں چوکتا۔ آج کل ہمارے دشمنوں نے ہمارے اندر گھس کر کیموفلاج ہو کے بڑی مکاری، دجل، دھوکے کے ساتھ وار شروع کیے ہیں۔ دشمن کے اس وار میں یہ جدید اصطلاحات بھی ہیں۔ جیسے ابھی میرے بھائی نے آج کی ملاقات کے موضوع کا اعلان فرمایا، انٹرفیتھ ڈائلاگ، بین المذاہب مکالمہ۔ یہ بھی ایک بہت لپیٹ کر، اوپر شوگر کوٹ کر کے، اندر اس کے پوری زہر بھر کے یہ اصطلاح وضع کی گئی ہے۔ جیسے ہم نے کبھی کبھار اس سے پہلے لاہور میں یہ رواداری اور اعتدال پسندی، ان الفاظ کی تفسیر الحمدللہ اپنے بھائیوں کو بتلائی۔ اب مصیبت یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں جن لوگوں کے پاس زمام اقتدار ہے، وہ دینی عقل سے، حتیٰ کہ عام انسانی سوجھ بوجھ سے عاری ہے۔ ان کو بس ایک سبق یاد ہے کہ جو لفظ، جو جملہ، جو ڈکٹیشن ہمیں آقاؤں کی طرف سے ملے، اس کی گردان الاپتے رہو۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے عہدیدار، ہمارا بیچارہ صدر اور اس کی انتظامیہ کے نچلے افسران، گورنرز اور وزراء، سب بین المذاہب ڈائلاگ، بین المذاہب رواداری، حتیٰ کہ بین المذاہب کانفرنس سے یہ اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، برملا اس پر بیان داغے جا رہے ہیں اس کی حمایت میں۔ اس سے وہ تاثر کیا دینا چاہتے ہیں جس میں وہ کامیاب ہیں کہ مسلمانوں تم یوں ہی خام خواہ ٹینشن میں نہ رہو کہ تم ہی ایک مذہب ہو، کئی مذاہب ہیں اور ہر مذہب کو پنپنے کا حق ہے۔ زمین پر رہنا، بسنا، سروائیو کرنا، یہ ہر مذہب کا حق ہے۔ اچھا، اب آپ سوچئے، پتہ نظر اس کے کہ ہم اپنی گفتگو سے زیادہ تمہید میں طویل وقت لے رہے ہیں، آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ عقیدہ، یہ نقطہ نظر بنا لیا جائے کہ بھئی عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت،
जैन मत, सिख, ये सारे मजाहिब हैं। फिर हम आके इस्लाम से पूछें कि इन सब को रहना चाहिए? हर मुसलमान इस हवाले से कहेगा कि जी नहीं, ये तो सब झूठ है, झूठ को नहीं रहना चाहिए। ये सारा शिर्क और कुफर है। शिर्क और कुफर कोई मजहब नहीं होता। मजहब तो वो होगा जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत तस्लीम कर ले। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, सेकुलर, एथीस्ट, ये सारे या काफिर हैं, अगलबन मुशरिक हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत शिर्क को कबूल नहीं करता, न उसका दावा, न उसका वजूद, न उसकी बका। तो फिर तुम बैनुल मज़ाहिब कहां से हो गए? कोई हमारा वजीर तालीम, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, वजीर आजम, कोई सदर, कोई लूला लंगड़ा हमारा हाकिम इतनी अकल नहीं रखता कि वो काफिरों के सामने बैठ के ये बात करे कि जालिमों, बैनुल मज़ाहिब से क्या माना। आसमान तुम्हारी इस टर्म को, इस इस्तिलाह को कबूल नहीं करता। मगर उन्होंने चला दी, इस्तिलाह चलाई है, डिक्टेशन मिल गई। हालिया पोप परसों उसने फिर बयान दिया कि हाँ हाँ, बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की बड़ी शदीद जरूरत है। यहां पाकिस्तान में उन्होंने, एक तरफ से जर्नैल आते थे ना हमलों के लिए, तो उन्होंने पोप को भी भेजा और शहजादा चार्ल्स भी आया कि जी ये डायलॉग के लिए। और इधर से हमारा बेचारा ये सदर टोपी ड्रामे करने वाला, ये अभी खलीज और मुल्कों का दौरा करके आया है। ये भी सब डायलॉग कर रहा है, एक नया रोशन ख्याल एतदाल पसंद ब्लॉक बनाने के लिए खलीजी मुस्लिम रियासतों में, मशरिक बईद की इस्लामी मुल्कों में, इंडोनेशिया, मलाइशिया, इन इलाकों में ये तुम्हारा सदर उसी एजेंडे पर नौकरी करता है। तो ये इस्तिलाहात फितना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ये साजिश भी काफिरों के अंदर देखी है और वो तुम्हारे लिए बाकायदा इसको इस्तेमाल करें। ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल गुरूरा, बड़ी सजा बजा के बात करेंगे, मकसद धोखा देना हो। अब आप जरा पिछली दहाइयों का, 1940 का, 50 का, 1960 का, वो आप दहाइयां देख लें। तब उनके कोई थिंक टैंक बैनुल मज़ाहिब रवादारी या मुसलमानों से डायलॉग का कभी जिक्र नहीं करते। दुनिया में यही दो बड़ी कुव्वतें थी, एक जी अमेरिका है आलमी इस्तेमारी कुव्वत, दूसरा रूस है जी इश्तराकी कुव्वत। और मुसलमान, उनका कोई नाम निशान, कुव्वत, ताकत, आइडेंटिटी, आवाज, जुबान था ही नहीं। और कितना अरसा आप इस पर चले, 1980 तक पढ़े लिखे लोग हैं सारे, तारीख आपके सामने है। इन सारे दुनिया के डायलॉग के ठेकेदारों ने कभी मुसलमान को इतना मकाम भी नहीं दिया था कि हाँ भाई ये भी एक मजहब वाले, एक कौम है दुनिया में, इनसे बुला के मेज पर बैठ के डायलॉग करें। दुनिया की दो बड़ी ताकतें थी, दो कुतबी दुनिया, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक, सोशलिस्ट ब्लॉक, दूसरा इंपीरियलिस्ट अमेरिकन ब्लॉक। और सारे आलम इस्लाम को इन कमबख्तों ने आपस में बांट लिया। ये मिस्र, लीबिया, ट्यूनिस, मराकश, अलजायर, सबको रूस हाथ के ले गया और सारी खलीज और पेट्रोल के ये हमारे हम्बली अरब, इन सबको अमेरिका ने पटा डाल दिया।
اور یہ بیچارہ ہمارا لولا لنگڑا پاکستان، وہ تو تھا ہی کاسا لیس امریکہ بے ایمان کا۔ کبھی کسی پروفیسر کو یا کسی بڑے پوپ کو یا کسی وزیر اعظم برطانیہ صدر امریکہ کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی تھی کہ وہ یہ بات کہے کہ جی ڈائیلاگ ہونے چاہیے، ڈائیلاگ ہونے چاہیے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ڈائیلاگ کی دعوت بھی فتنہ ہے، لیکن اس فتنے تک بھی آنے کی ہم تاریخ کا تجزیہ کریں گے کہ گفتگو اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ان دنیا کے دو بڑے جنگوں کا رویہ کیا تھا، اسٹریٹجی پالیسی ان کی کیا تھی؟ اسلحہ بناؤ، بے شمار اسلحہ بناؤ، ہوائی جہاز بناؤ، بحری بیڑے بناؤ، ایئر کرافٹ کیریئر بناؤ، میزائل ٹیکنالوجی حاصل کرو، جتنا زیادہ اسلحے کے انبار توبار جمع کر سکو اسلحہ بناؤ، اس کی منڈیاں کھولو، منڈیاں مسلمان ملکوں میں، جنگیں مسلمان ملکوں میں، وہاں اپنا اسلحہ بیچو، اپنی تجارتیں کرو، اپنے ڈالر کو ایگزٹ کرو۔ دور دور تک کہیں یہ ذہن نہیں تھا کہ مسلم بھی ایک امہ ہے، اس کی بھی کوئی ڈیزگنیشن، کوئی آئیڈینٹی، کوئی اسٹیٹس، اسٹینڈ، مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا انقلاب دنیا میں بپا کر دیا۔ آپ دیکھیں، اللہ کی قسم آپ حیران ہوں گے کس طرح اس عرب کو، اس خلیج کو، اس افریقہ کو، اس ایشیا کو، اس کانٹیننٹ، سب کانٹیننٹ کو کس طرح ان دو بڑے جنگوں نے، روس اور امریکہ نے بانٹ کے، تقسیم کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، وسائل کو لوٹ کے، معدنیات کو، لوہے تانبے کو، تیل کو، ہر چیز کو لوٹ کے پوری مسلم دنیا کو اپنا غلام بنایا۔ چسکے پڑ گئے تھے ان کو خون مسلم کو چاٹنے کو، تو سمجھتے تھے آگے ہے کون؟ چند مسلمان حکمران ہمارے نوکر، پیچھے جماعتیں وہ آپس میں پھٹی پٹائی، جمہوریت کی دگدگی بجانے والی، کھلا شیلڈ ملا تھا ان کو۔ افغانستان پر روس نے حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک چنگاری دکھائی پوری دنیا کے سامنے، جہاد دین ہے، الف دال ایک لفظ پورے طاقتور وجود کے ساتھ اٹھا، دنیا دنگ رہ گئی کہ یہ قوت ہی نہیں، بڑی طاقتور، کٹ مرنے والی، قربانیاں دینے والی، کسی ایٹم سپر پاور سے نہ ڈرنے والی، اپنے اللہ سے، رسول اللہ سے، کتاب اللہ سے، شرع اللہ سے، دین اللہ سے محبت کرنے والی، بالغانہ محبت کرنے والی اور اس کے لیے قربانیاں دینے والی امت، جہاد نے دنیا میں راستہ دیا اسلام۔ عیسائیوں کو مار پڑی، یہودیوں کی ٹھکائی ہوئی، کمیونزم، کارل مارکس، لینن کا فلسفہ، روس دفن ہو گیا، مسلم ریاستوں کو آزادیاں ملنے لگی، مسلمان کو لڑنے کا ڈھنگ، جینے کا اور مرنے کا ڈھنگ آنے لگا۔ ایک بہت بڑی بیداری اس امت مسلمہ، سوئی ہوئی، مری ہوئی، تھکی ہوئی، جس کو کمیونزم نے، جمہوریت نے، عرب قومیت نے، وطنیت کے بتوں نے کھا لیا تھا۔ اللہ کی قسم اس امت کے اندر سے نعرہ جہاد نے دوبارہ ایک بہت طاقتور آواز، ایک للکار، دنیا میں ایک انقلاب بپا کر دیا۔ آپ امریکی صدروں، امریکی حکمرانوں، ان کے تھنک ٹینک کی جو تجزیے ہیں، ریویوز پڑھیے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو بات خراب ہو گئی، یہ لوگ کھڑے ہو گئے، جلدی دباؤ ان کو، اگر یہ اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم نہیں بچیں گے۔ ڈائیلاگ نہیں یاد آیا، حملہ کیا افغانستان پر، امریکہ بے ایمان نے وہی حرکت کی جو روس شیطان نے کی، ڈائیلاگ نہیں آیا۔
मुज़ाकरात, मुफाहमत, मेज पर बैठना, उम्मत को बराबर का दर्जा देना, उनको भी इंसान, आजाद, मालिक समझना, ये ख्याल नहीं आया ना बरतानिया को, ना फ्रांस को, ना जर्मनी को, ना बदमाश अमेरिका। उन्होंने कहा नहीं, हम ताकतवर हैं। रूस के अंदर कम्युनिज्म था, कम्युनिज्म गैर इंसानी निजाम था, रूस लड़ नहीं सका। हम तो दुनिया के यूनिपोलर हैं, एक यक कुतबी है, पूरी दुनिया हमारे वर्ल्ड ऑर्डर के सामने चलेगी। अंग्रेजी बोलती है, दाढ़ी मूंढती है, पतलूने पहनती है, जमहूरियत चलाती है, हम मालिक हैं दुनिया के, मुसलमानों को नहीं उठने देंगे। पूरी फौजों के साथ डेगो गार्सिया से मशरकी तैमूर तक चीफ चूड़ा बुश अपने सारे कुत्ते बिल्ले लेके आए। डायलॉग के लिए आया था। क्या कहता था? दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, इंतहा पसंदों का खात्मा करेंगे, 10 साल तक लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। जिसने सलीब का साथ देना हो, मशरकी तैमूर से डेगो गार्सिया तक मेरे साथ खड़ा हो जाए। ये सारा पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है, दुनिया के ऊपर मीडिया में छपा हुआ हिस्सा है, मौजूद है। याद है ना सबको कैसे आना था उनका? अल्लाह, बादशाहों को, सदरों को, वजीर आजमों को, एटमी पाकिस्तानों को धमकाया, इनकी पतलूनें खिसक गई, पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, एकदम फॉलन हो जाओ सारे लंबे लीड। कोई मुकावमत नहीं, कोई एक फौज पूरे अरब 22 अरब रियासत को समेत, पाकिस्तान समेत कोई एक फौज सलीबियों के उस लश्कर के सामने अल्लाह की कसम रेजिस्टेंस के लिए खड़ी नहीं हुई। मुल्कों के मुल्क रौंदे उन्होंने, ताकत के नशे में मस्त हाथी की तरह। सबका जेर यह था कि नहीं नहीं, अमेरिका के खिलाफ आवाज नहीं उठे, बिल्कुल मारे जाएंगे, पीस के रख देगा अमेरिका। अल्लाह की कसम, ये पॉलिटिशियन, ये आपके थिंक टैंक, असम्बलियां और पार्लियामेंट, खलीज के तेल की दौलत के डूबे मुल्क, हम्बली तौहीद में गरक उलमा, सारे के सारे बिल्कुल लंबे लेट गए। अमेरिका के खिलाफ भी कोई आवाज नहीं। अल्लाह कहता वनुरीद अन नमुन्ना अला लज़ीना इस्तुज़इफू फिल अर्ज़ वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन। अल्लाह कहता हम अपने कमजोर बंदों को खड़ा करते हैं। अल्लाह ताला ने मुजाहिद को खड़ा किया, फिदाई को खड़ा किया, गाजी को खड़ा किया, शहीद को, तालिबान को, हरब इखवान को, पाकिस्तान के जिहादी जवान खड़ा कर दिया, कुव्वत बख्शी, हिम्मत बख्शी, जिहाद में आए। सारे नजरिए, बैलेंस ऑफ पावर, वॉर स्ट्रेटेजी सब टूट फूट गई। दुनिया ने देखा कि जो निहत्ते खाली हाथ थे वो सुपर पावरों की दौड़े लगवा रहे। बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों में बैठे हुए अमरीकी अल्लाह की कसम फिदाई और मुजाहिद के खौफ से थर थर कांप रहे। कितने साल गुजर गए, क्या कामयाबी मिली उनको? ठीक है, हमला हुआ अफगानिस्तान पर, कब्जा हुआ इराक पर क्या कोई अक्लमंद ये कह सकता है कि अमेरिका को फतह मिल गई, अमेरिका कामयाब हो गया, तारीखें दम तोड़ गई? इराकियों ने, अफगानियों ने, पाकिस्तान के जिहादी गैरतमंदों ने अमेरिका की बरतरी, उसकी हुकूमत तस्लीम कर ली, कब्जे को बाकायदा लीगलाइज कर लिया। क्या ऐसा है? सिर्फ मुस्लिम उम्मा नहीं, पूरी दुनिया कहती है अमेरिका दलदल में फंस गया है, अमेरिका धंसता जा रहा है, अमेरिका टूटने के करीब है, अमेरिका जवाल पजीर है, अमेरिका के जूते खाने के दिन है। अमेरिकी फौज, उनकी औरतें अल्लाह की कसम अपने मरे हुओं का बैन कर रही है, उनका मीडिया चीख रहा है, डेमोक्रेट जीत रहा है, रिपब्लिकन हार रहा है, पूरी कौम आंसू बहा रही है। अमेरिकी लाखों की तादाद में मातम कुना अमेरिका।
وہاں قلم کار اٹھا ہے، تجزیہ نگار اٹھا ہے، وہاں ہارا ہوا فوجی کھڑا ہے، وہاں مرے ہوئے فوجی کی ماں کھڑی ہے، وہ کہتے ہیں تم کس امت سے ٹکرا گئے، یہ تو شیر دلیر ہے، کتنے کو مارو گے، یہ تو مرتے جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے، بڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ جو بین المذاہب ڈائلاگ کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے جی، آؤ جی ڈائلاگ کریں، میں کہتا ہوں اس ڈائلاگ پر ان کو کون لایا؟ کیا امیر عبداللہ حسنی مبارک مصر کا، علی صالح یمن کا، خلیفہ قطر کا؟ نہیں، مشرف اسلام آباد کا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی قسم، ان کو ڈائلاگ کی ضرورت محسوس کروائی تو اس فدائی نے، اس مجاہد نے، اس شیر نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دلیر نے امریکہ بے ایمان کو اب یہ بات یاد دلائی کہ نہیں نہیں، ان سے لڑنا تمہارے بس میں نہیں ہے، ان سے ڈائلاگ۔ ہم کہتے ہو مسلمانوں کے حکمرانوں، تم اب ڈائلاگ پر جلدی کر رہے ہو، تم پہلے بھی بے وقوف تھے، تم اب بھی غلطی پر ہو۔ تم ہی ڈائلاگ کرنا نہیں آتے، کیونکہ جس کو لڑنا نہیں آتا، اللہ کی قسم نہ اس کو جینا آتا ہے نہ اس کو مرنا آتا۔ یاد رکھو، جس کو لڑنا نہیں آتا، جس کو جہاد کرنا نہیں آتا، قسم باللہ نہ وہ پولیٹیشین ہے، نہ وہ فیلڈ مارشل ہے، نہ وہ اچھا مرنے والا ہے، نہ عزت کے ساتھ جینے والا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو الحمدللہ جہاد فی سبیل اللہ، پاکستانیوں سے، مسلمانوں سے مدد لے کر، اپنے جسم کا خون سمیٹ کر، اللہ کے دشمن کو موت دے کر، اللہ کے سامنے جنت کا مطالبہ رکھنا، شہادتیں پانا، ہماری تو کل اسٹریٹجی یہی ہے۔ یہ مرتا بھی ہے تو اللہ کہتا ہے اس کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ بھی ہے تو دنیا کہتی ہے امت اسلامیہ کے حکمران مر گئے۔ اب ان کے اندر یہ احساس ہے ہم نے غلطی کر دی۔ واللہ میں نے بلیک اینڈ وائٹ میں پڑھا، لکھے ہوئے مسودوں میں پڑھا، امریکی جرنیل پینٹاگون میں بار بار امریکی حکومت کو تباہ شدہ روس پیش کر رہے تھے، فوکس کر رہے ہیں روس کو سامنے کہ تم روس کو دیکھو، پنگا لے رہے ہو، روس نہیں چلا تھا، بالآخر روس نے شکست کھائی، روس کا فیڈریشن ٹوٹ گیا، ٹکڑوں میں بٹ گیا، تم 52 ریاستیں ہو، تمہارے اندر کوئی اکائی نہیں ہے، آگے کھلا میدان تھا تو امریکہ پہلوان تھا، آگے مجاہد نوجوان ہے تو امریکہ پکا بے ایمان ہے، نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ کی قسم آج امریکی تھنک ٹینک امریکی حکومت کو یہ پڑھا، وہ کہتے ہیں میدان خالی تھا تو امریکہ پہلوان تھا، میدان میں مجاہد جوان کھڑا ہے تو امریکہ کے پلے کچھ نہیں۔ اچھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو جی ڈائلاگ کی بات ہے نا تو کر لیں، اسلام تو بھی ڈائلاگ، میں کہتا ہوں یہ اور دھوکہ ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے، ایک طرف ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف انہوں نے اسلام کو مسخ کرنے، مٹا دینے، اس کے اوپر کیچڑ ملبہ ڈالنے، اس کو دہشت گردی، شدت پسندی، بنیاد پرستی اور اس کے یہ تانے دے دے کے پوری دنیا میں ایک برکنگ کھڑی کی ہے۔ کہتے ہیں اسلام شدت ہے، اسلام دہشت ہے، اسلام انسانیت کا دشمن ہے۔ ہم ڈائلاگ کس پر کرنا چاہتے ہیں کہ تم اسلام سے نیچے آؤ۔ یاد رکھو، وہ ڈائلاگ کس چیز پر کرنا چاہتے ہیں؟ دہشت گردی کے خلاف ڈائلاگ، انتہا پسندی کے خلاف ڈائلاگ، قیام امن کے لیے ڈائلاگ، کرنسیوں کے لیے ڈائلاگ، ٹوریزم، سیاحت، کھلے ویزوں کے لیے ڈائلاگ، مشترکہ منڈیوں کے لیے ڈائلاگ۔ ہم کہتے ہو ظالم و عقل کے اندھو، مسلمان پیٹ سے کبھی سوچتا ہی نہیں، جو مفادوں کے لیے ڈائلاگ کرے۔ مسلمان ڈائلاگ کرتا ہے تو رب العالمین کے نام پر کرتا ہے۔ ایک سٹیپ وہ آ گئے نا،
کہ اب وہ جنگوں اور حملوں سے خائف ہے. اب دھمکی بھی دیتے ہیں تو دھمکی بھی پھس پھسی ہوتی ہے. اب کہتے ڈائیلاگ کرو، ہم کہتے ہیں نہیں رکو، تم ڈائیلاگ کی فیلڈ اور پچ کے ٹیبل کے آدمی نہیں ہو. اللہ کی قسم ہندوستان کو کشمیر کے مسئلہ پر ڈائیلاگ کی میز پر مجاہد لے کے آیا. امریکہ بے ایمان کو، مغربی یورپ کو، اس متعصب عیسائی کو ڈائیلاگ پر مجاہد جوان لے کے آیا. جلدی نہ کرو، ہمارے پاس ڈائیلاگ کے لیے بڑا وقت ہے، مناسب وقت آئے گا اور بہت میٹر ہے. ہمارے پاس بڑی دلیلیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کی بڑی آیتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتیں ہیں. پر کب؟ جب وقت پراپر آئے گا. ڈائیلاگ ابھی نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ڈائیلاگ کر کے اس بیدار اٹھتے ہوئے جہاد پر لپکتے ہوئے مسلمان کو، جو اپنی تلوار، اپنی شمشیر، اپنی تقدیر جہاد سے لکھنا چاہتا ہے، وہ ڈائیلاگ کی گولی دے کر اس کو سلانا چاہتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بین المذاہب ڈائیلاگ. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے نہیں بین الاسلام والکفر ڈائیلاگ. سارے مذاہب ایک مذہب ہے، مذہب کفر. اس کے مقابل ایک مذہب ہے، مذہب رب العالمین نے دیا، اسلام. مسلمان جب ڈائیلاگ کرے گا، یاد رکھو، منڈیوں پر، کرنسیوں پر، تجارتوں پر، سیاستوں پر، بندربانٹ پر، ایشیا امریکہ پر نہیں کرے گا. مسلمان کافر سے جب ڈائیلاگ کرے گا، اللہ کی قسم توحید پر کرے گا، ایمان پر. جھگڑا اصل یہ ہے دنیا میں، عبادت کس کی ہونی ہے، اطاعت کس کی ہونی ہے، شریعت کس کی چلنی ہے، قانون کس کا چلنا ہے. ڈائیلاگ اس پر ہوگا. ہمیں کسی بلا نے کاٹ نہیں کھایا کہ ہم ڈائیلاگ کی مخالفت کریں، برائے مخالفت پتہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نہیں، ڈائیلاگ کا پراپر ٹائم آنے دو. جیسے روسیوں کو جوتے لگے، امریکہ کو شکست کھانے دو. تم نہیں لڑ سکتے، تم اپنی کرسیاں، وزارتیں، حکومتیں، پارلیمنٹیں، سینٹیں، اسمبلیاں نہیں چھوڑ سکتے. مرو وہی بیٹھے رہو. کم از کم مجاہدین کو کھلا میدان دو تاکہ دشمنوں سے دو دو ہاتھ ہو. اور پھر رب رحمان کو موقع دو کہ اللہ تعالیٰ دھند کو چھانٹ کر دکھائے دنیا میں کہ ان کافروں بدمست ہاتھیوں کو مذاکراتوں کی میزوں پر لانے والے دولے کون ہیں. انشاءاللہ وقت ڈائیلاگ کا قریب ہے، پر ٹیم موجود نہیں ہے ابھی. یہ شوکت و شجاعت و قصوری و مشرفوں کی ٹیم، اللہ کی قسم ڈائیلاگوں کی ٹیم نہیں ہے. یہ تو ویزوں، تجارتوں، کرنسیوں، قرضوں، بھیک، مدد کی ٹیم ہے. اور بھکاریوں سے ڈائیلاگ نہیں ہوا کرتے. ڈائیلاگ ہوتے ہیں تب جب پوزیشن برابر کی ہو جائے، بیلنس آف پاور آپ کے ہاتھ ہو جائے، میدان میں آپ کے سور میں کھڑے ہو، ان کے بزدل کٹ کٹ کے گر رہے ہو. کافر اللہ کی قسم اس وقت ڈائیلاگ بن. مسلمان تب ڈائیلاگ کرتا، انڈر پریشر ڈائیلاگ. یہ ان کی ساری کوششیں ادھر بر صغیر میں سارک لیول پر ہندوستان پاکستان ڈائیلاگ کرو جی، کرنسیاں ایک کرو، منڈیاں ایک کرو، امرتسر لاہور کی خلیج مٹا دو، ایک دوسرے کا مال خریدو بیچو، ملو برتو، آؤ جاؤ. وہ یہ ڈائیلاگ. ہم کہتے ہیں نہیں، ابھی انشاءاللہ اس کا وقت نہیں ہے. ابھی کابل، قندھار میں، بصرہ، بغداد میں اور پاکستان کے اوپر سے امریکہ کے دباؤ نہیں چھٹے پوری طرح. کھڑا ہے مسلمان، ڈٹ کے کھڑا ہے، مگر ابھی اس کا اگلا وار ہونا ہے.
جہاد کا طاقتور مضبوط بات جو کافروں کے قدموں تلے سے عز اللہ کو چھین کر ان کو ذلت آمیز شکستیں دے گا، ڈائلاگ سب ہوگا۔ اور کس بات پر ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بھی بہت واضح فریم بنا کے دیا۔ یہودیوں عیسائیوں سے ڈائلاگ ہوئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید نے رپورٹ کیا ہے، اس کو بھری پڑی ہیں آیات۔ خلفائے اسلام نے ڈائلاگ کیے ہیں، جاؤ ان ڈائلاگز کا ریکارڈ ڈیٹیل نکالو۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ ڈائلاگ اس پر جھگڑا کیا ہے؟ امریکہ کا خدا کون ہے؟ امریکہ کس کی پوجا کرتا ہے؟ روس کس کی پوجا کرتا ہے؟ برطانیہ، فرانس، جرمنی، ہندوستان کس کی عبادت کرتا ہے؟ کون عبادت کے لائق ہے؟ کون جسٹیفائیڈ رب، مالک، خالق ہے؟ ڈائلاگ اس پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، اے نبی کہو ان سے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ اور برطانیہ، فرانس کے پروفیسروں اور امریکہ کے تھنک ٹینک، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اور ڈبل پی ایچ ڈی جاہلوں، تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ مل کے شرک کروں یا کفر کروں؟ قل، اے نبی کہہ، بھئی کہاں کہا جاتا ہے؟ گفتگو میں، گفتگو ہے جو ڈائلاگ ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء۔ ویٹیکن کا پادری کہتا ڈائلاگ کرو، اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں آ کر، پر کس چیز پر کر؟ کیا عیسیٰ اللہ رب العزت کی خدائی میں شریک ہے؟ کیا مریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی الوہیت ربوبیت میں شریک ہے؟ انہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ کہتا وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما يقولون۔ اے عیسائیوں اگر تم باز نہ آئے لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو پھر تمہارے مشرکوں کو میرے بندے پھینٹا لگائیں۔ جتنے مذاہب اس وقت تھے اسلام نے سب کو رد کیا، نیلیفائی کیا، انکار کیا۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک کا اس بات، ڈائلاگ اس پر ہے۔ وہ نجران کے عیسائی آئے تھے 40-42 آدمی، بڑے بڑے سردار اور پادری اکٹھے ہو کر۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں پورا نقشہ کھینچا، وفد آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، اخلاق کریمہ کو معلوم تھا کہ آپ مہمانوں کی بڑی عزت فرماتے، تکریم۔ 3 دن ان کو کھانا کھلایا، ان کی تواضع فرمائی، اپنی مجلس میں طلب نہیں فرمائی، ملاقات کا موقع نہیں بخشا۔ عیسائیوں کا بہت بڑا اعلیٰ سطحی ڈیلیگیٹ، ان کے آنے کا انداز کیا تھا؟ سونے میں غرق، تلواریں، خنجر ان کے دستے سونے کے، کپڑوں کی کناریاں سونے سے مڑی ہوئی، اپنی انگوٹھیاں سونے کی لدی ہوئی،
نمائش. جیسے آج یہ امریکہ بے ایمان ہمارے ان فقیروں کے سامنے ایسے نمائش کرتا ہے کہ ڈائلاگ نہ ہو، صرف ان کا سوال ہو اور ان کی من مرضی. ریشمی کپڑے سونے سے مرصع، خنجر تلوار سونے کے دستے، گھوڑے اونٹ کاٹھیاں پالان زین سونے کی پتریاں چڑھی ہوئی. یہ وفد آیا ہے ڈائلاگ کرنے مدینہ منورہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تواضع فرمائی، کھانے پلانے میں کمی نہیں کی. ایک دن گزرا، 2 دن چلے گئے، 3 دن پورے ہوئے، کوئی ملاقات نہیں، کوئی باریابی بارگاہ نبوت میں نہیں ہو رہی. اب تیسرے دن ان کی تو ہوا نکلنی شروع ہو گئی کہ بھئی اتنے کرو فر سے شان و شوکت سے IMF ورلڈ بینک ساری آفریں سونا ہیرے موتی ریشم لدے لدایا وفد، کوئی پوچھ ہی رہا. تو وہ پریشان ہوئے، خسر پسر کرنے لگے کہ عجیب اخلاق ہے ان کا، عجیب ان کی ورکنگ ہے، ہم ڈیلیگیٹ ہیں، پروٹوکول نہیں دے رہے. جب اس طرح پریشانی ہوئی تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک ان کی رسائی کرا دی کہ یہ گھر کا آدمی ہے، اس کو پکڑو، یہ تمہاری سفارش کرے گا، اس کی کچھ چل جائے گی، نبی پاک کی خدمت میں جائے گا. حضرت علی کو پکڑا. میں نے اس لیے یہ کہا نا ڈائلاگ کی ٹیمیں ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کے جلد بازو تم ابھی ڈائلاگ کی ٹیم نہیں ہو. اب وہ وفد کے سینئر ارکان حضرت علی کے پاس پہنچے، بڑے گمبھیر لہجے میں حضرت علی کو کرم اللہ وجہہ کہنے لگے، دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ باتدبیر سیاستدان سمجھ گئے کہ چوٹ مارنے کا وقت ہے. کہنے لگے تم نے دیکھا تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے آنے سے پہلے اسٹڈی کی جہاں جا رہے ہو اس کا مزاج کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، اس کا معاشرہ کیا ہے، اس کا پروٹوکول کیا ہے، سٹینڈ کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سونے کی اور ریشم کی نمائشیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طلبی اس لیے نہیں ہوئی کہ تم انسانوں کی حالت میں نہیں. نبی پاک کو یہ کر و فر، یہ لباس، یہ سونا ریشم کی نمائش نبی پاک کو یہ پسند نہیں ہے. ایسے باریابی نہیں ہوگی. کہنے لگے پھر کیا کرے؟ فرمایا لباس بدلو، حالت بدلو. تو وہ ریشمی حریر کی وہ ساری عبائیں اتری، وہ سونے کی نمائش، وہ خنجر سونے کے پیش قبض والے سارے دفن کیے، چھپائے انہوں نے، سادہ بورے کے کپڑے حربوں کے عام لباس پہنائے. حضرت علی نے بندے بنا کے کھڑے کر دیے نبی کی بارگاہ. سیٹ ہو گیا نا مزاج. یہاں بیچارہ ریمسفیلڈ آتا ہے، ڈک چینی آتا ہے، کونڈولیزا آتی ہے، فلانا آتا ہے، وہ سارے بڑے اونچے آقا مالک کم بخت اوپر سے آتے ہیں، یہ سارے نیچے لمبے لیٹے مانگت بھکاری ان کے سامنے گرے ہوئے. ڈائلاگ کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں یاد ہے، اللہ کی قسم، وہ راجیو گاندھی آیا تو بے نظیر بی بی وزیر بھی تھی بیچاری، پاکستان کی وزیر اعظم، جس راستے سے اس پلید نے گزرنا تھا ہندو نے کشمیر کے بورڈ اتار. ادھر کیا ہے؟ حضرت علی اس وفد کو سبق دے رہے. بے عقلو، دنیا پر کمانڈ کنٹرول کے دعوے کرتے ہو، اتنا نہیں پتا سیاسی سفارتکاری میں جہاں جانا ہوتا ہے وہاں کے آداب کا لحاظ رکھا جاتا ہے. مدینہ منورہ میں کوئی آدمی تم نے ریشم پہنے دیکھا؟ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے مردوں پر ریشم کو حرام کر دیا، سونے کو حرام کر دیا. تم حرام عمل آنکھوں کے سامنے کرتے ہو. اتنا شکر کرو بھوکے نہیں مرے، روٹی کھا رہے ہو. باریابی نہیں ہوگی، ڈائلاگ نہیں.
کپڑے بدلے، سونے اتارے، بندے کی جون میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا آ جاؤ، کہو کیا کہتے ہو؟ کوئی ڈائلاگ نہیں ہوا، جزیرۃ العرب کی سرحدیں، عیسائیوں کے حقوق، ہمارے حقوق نہ، کس بات پر؟ فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تم جھوٹ کہتے ہو، مذاہب یہ تو ایک مذہب ہے، آدم سے محمد تک مذاہب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ کا مذہب الگ نہیں تھا، موسیٰ کا مذہب الگ نہیں تھا، نوح کی دعوت الگ نہیں تھی، ابراہیم کا جھگڑا الگ نہیں تھا، محمد الرسول اللہ کی دعوت الگ نہیں ہے، وہ ایک مذہب ہے۔ قل اے نبی کہہ ان سے، آغاز کر، ڈائلاگ اوپن کر، کس بات پر؟ تعالوا آئیے، تشریف لائیے، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تم کہتے ہو عیسائی، وہ کہتے ہیں یہودی، ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جو کلمہ کہتے تھے، آؤ اسی پر آج ڈائلاگ کریں۔ دیکھو نا، یہودی کون ہے؟ آل یعقوب۔ اچھا، اللہ کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آ گئی علیہ السلام، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، مرتے وقت اسرائیل کے بانی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، میں مرنے جا رہا ہوں، بتلاؤ تم عبادت کس کی کرو؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ آج ہم ڈائلاگ کس پر کریں گے؟ خورشید قصوری کو جماعت الدعوہ کے کیمپ میں لا کے، اللہ کی قسم اگر تو نے اپنا وزیر نہیں بدلنا تو نصاب اس کو پڑھوا لے ہم سے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم ڈائلاگ کرتے ہیں، ایک ایسے کلمہ پر کریں گے جس پر ویٹیکن، جس پر جرمن، فرانس، کیتھولک، پروٹسٹنٹ، سارے کے سارے اولڈ نیو ٹیسٹامنٹ کے ماننے والے سب جمع ہو سکتے ہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا، کوئی بھگوان ہنومان گھنشیام نہیں، کوئی دیویاں دیوتا کالی ماتا نہیں، یہ ہے اربابن۔ اللہ نعبد الا اللہ، کوئی عیسیٰ اور مریم کی عبادت نہیں ہو، کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں کہے گا۔ آؤ کلمہ سوال یہ ہے، اس پر ڈائلاگ۔ ڈالر کی قیمت، روپے کی قیمت، عالمی منڈی، عالمی تجارت، سیمنٹ، سریا، ڈائلاگ کرتا ہے مسلمان؟ مسلمان کو پیٹ کا نوکر ہوتا ہے؟ مسلمان ڈائلاگ کرتا ہے توحید پر، یہ تو اللہ کا بندہ خلیفۃ اللہ ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض مسلمان۔ ڈائلاگ اس پر ہوگا، عبادت کس کی ہوگی، آرڈر کس کا ہوگا، نظام کس کا ہوگا، قانون کس کا ہوگا، حکم کس کا چلے گا، انسان سجدہ کس کے سامنے جھکائے گا، بندگی کس کی کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے اصل، ہمارا اور تمہارا دنیا میں ازل سے قیامت تک جھگڑا یہ ہے۔ قل ائنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری، اے نبی ان سے کہو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں؟ آج ہمارا کوئی وزیر، کوئی سفیر، کوئی سعودی، خلیجی اللہ کی قسم یہ چیز جانتا ہے مسلمان نے ڈائلاگ کس طرح، تیل کی قیمتیں کتنی ہیں، پر بیرل پروفٹ کتنا ہے، عالمی بینکوں میں جمع کتنا ہے، سود کی نسبت کتنی ہے، دور پھٹے گی۔ یہ ڈائلاگ کرتا ہے خون دینے والا مسلمان، اللہ کی قسم، اور جس کی نگاہ میں دین ہوتا ہے وہ خون دیتا ہے، جس کی نگاہ میں دین نہیں ہوتا وہ پیٹ کا نوکر۔
اور پیٹ کے نوکروں کے ڈائلاگ کبھی کامیاب۔ اب آپ سوچیں، کیا کافروں نے زیادتیاں نہیں کی ہوں گی؟ کیا مسلمانوں کے جہاد میں کافروں کے بندے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے؟ کیا کوئی مسائل نہیں ہوں گے؟ جب وفد آیا تو ڈائلاگ کس پر ہوا؟ ایک نقطے پر، 1 پوائنٹ ایجنڈا، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ۔ اللہ کی قسم مسلم امہ بش کو یہ ڈائلاگ آفر کرے، اور ناشتے میں بھیک مانگنے والوں، بش کے ناشتے میں بھیک مانگنے والوں، اللہ کی قسم تم سردار بنو گے دنیا میں اگر تم بش کو یہ ڈائلاگ آفر قل، اے نبی جب ڈائلاگ میں بیٹھے اللہ کی قسم قرآن پڑھو، اللہ دلیلیں دے بار بار۔ قل، اے نبی ان سے کہو، آئنکم، کیا بے شک تم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذالک رب العالمین۔ او ویٹیکن کے پادریوں، برطانیہ، فرانس کے عیسائیوں، کیا تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اس نے زمین و آسمان کو 2 دن میں پیدا کیا، اس کے شریک کرتے؟ قل هو اللہ احد، اے نبی ڈائلاگ میں کہ اللہ 3 نہیں ہے، ایک ہے۔ وہ کہیں گے ٹرینٹی، تثلیث، اللہ، عیسیٰ اور مریم۔ تو کہ نہیں، انما هو الہ واحد، هو اللہ احد۔ تو بہت بڑا موضوع ہے، ڈائلاگ بھرا پڑا ہے قرآن میں، مگر اس کے لیے ابھی زبان 3 تمہارے پاس تیار نہیں، وقت مناسب نہیں۔ سازشوں اور نیتوں کو سمجھو، اس وقت وہ بیفور ٹائم تمہیں ڈائلاگ آفر کر رہے ہیں تاکہ تمہیں ڈی ریل کرو۔ اب کے ڈائلاگ میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ڈائلاگ کرو، سارے مل جل جاؤ، مذہب کا بہت زیادہ اکڑ مایا نہ لگاؤ، انسان کو آگے لاؤ، مذہب کو پیچھے۔